2 माह बाद शादी टूटने के करीब पहुंच गई, क्योंकि ओरेलियानो सिगेंदो ने पेत्रा कोतेस को मनाने के लिए उसे मडगास्कर की मलिका का लिबास पहनाकर तस्वीर खिंचवाई थी। जब फर्नांडा को इसका इल्म हुआ तो उसने अपने जहेज का संदूक तैयार किया और बगैर कुछ कहे माकोंदो से निकल गई। ओरेलियानो सेगोंदो ने उसको दलदली सड़क पर जा लिया। बड़ी मिन्नत समाजत और अपनी इस्लाह के वादे वईद के साथ वो उसको घर वापस लाने में कामयाब हुआ और अपनी दाश्ता को छोड़ दिया। पेत्रा कोतेस पर, जिसे अपनी ताकत का खूब इल्म था, कोई असर न हुआ। उसने ओरेलियानो सेगेंदो को आदमी बनाया था। वो बच्चा था जब पेत्रा कोतेस उसे मिल्कियादेस के कमरे से खींचकर बाहर लाई थी। उसका दिमाग अजीबोगरीब तसव्वुरात से भरा हुआ था और हकीकी दुनिया से उसका कोई राब्ता न था, और पेत्रा कोतेस ने उसे दुनिया में एक मकाम दिया था। फितरत ने उसे संजीदा तबाह घोंगे की तरह अपने खोल में बंद रहना सिखाया था और तन्हाई में गौर व फिक्र की आदत डाली थी, और पेत्रा कोतेस ने उसे मुखालिफ किरदार में ढाला, एक ऐसे शख्स में तब्दील किया जो तवानाई से भरपूर, कुशादा दिल और जीने की लगन से सरशार हो, और जिसे खर्च करने और जश्न मनाने में लुत्फ आता हो। पेत्रा कोतेस ने उसे अंदर और बाहर से बिल्कुल उलट पलट कर दिया, एक ऐसे मर्द में बदल डाला जिसके वो सिने बुलूगत से ख्वाब देखा करती थी। और फिर उसने शादी कर ली, जैसा कि हर बेटा जल्द या बदेर करता है। ओरेलियानो सिगेंदो को हिम्मत न हुई थी कि उसको शादी की खबर दे। उसका रवैया बेहद बचकाना था, गुस्से और हसद के ढोंग में ढला हुआ, ताकि पेत्रा कोतेस सूरत हाल बेहतर करने में पहल करे। इन तमाम बातों का मतलब यह है कि तुम मडगास्कर की मलिका से शादी करना चाहते हो। ओरेलियानो सिगेंदो को अपनी शर्म गुस्से के हमले से छुपानी पड़ी। उसने कहा कि उसको गलत समझा जा रहा है और उसकी बेइज्जती की जा रही है, और वो पेत्रा कोतेस के पास फिर न आया। पेत्रा कोतेस ने किसी पुरसुकून जंगली जानवर की मानिंद लम्हे भर के लिए अपना तवाजुन खोए बगैर शादी के शोर शराबे और आतिशबाजी को इस तरह लिया गोया ये ओरेलियानो सिगेंदो की कोई नई शरारत थी। जिन्हें उसकी किस्मत पर रहम आया वो मुस्कुराकर खामोश रहे। फिक्र न करो, पेत्रा कोतेस ने कहा, मलिकाएं मेरी खिदमत करती हैं। पड़ोस की एक औरत से जो उसके लिए मोमबत्तियां लेकर आई थी ताकि वो अपने महबूब की तस्वीर के गिर्द रोशनी का हाला कर सके, उससे रमजिया तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ कहा, वो शमा जो उसको मेरे पास खींच लाएगी वो हमेशा से रोशन है। और जैसा कि उसे पेशबीनी थी, ओरेलियानो सिगेंदो माह असल ख़त्म होते ही उसके पास लौट आया। वो अपने साथ पुराने दोस्त, एक सयाह फोटोग्राफ़र और वो खून आलूद लिबास और कीमती चोगा लेकर आया जो फर्नांडा ने जश्न के रोज़ पहना था। इस जोशो खरोश और जिंदा दिली की कैफियत में उसने पेत्रा कोतेस को वो लिबास पहनाया और उसे ज़िंदगी भर के लिए मडगास्कर की मुतलकुल इनान मलिका करार दिया और उसकी तस्वीर की कॉपियाँ दोस्तों में तकसीम की। न सिर्फ ये कि वो इस खेल में पूरी तरह शरीक हुई, बल्कि उसे ओरेलियानो सिगेंदो के लिए दिली हमदर्दी महसूस हुई, ये सोचते हुए कि वो कितना खौफजदा होगा जो उसने मुसालहत के लिए इस नुमाइशी तकरीब का एहतमाम किया। शाम के 7 बजे मलिका के लिबास में उसने ओरेलियानो सिगेंदो को बिस्तर में कबूल किया। उसकी शादी को बमुश्किल 2 माह हुए थे, लेकिन पेत्रा कोतेस को फौरन एहसास हो गया कि उरूसी बिस्तर में हालात ठीक नहीं जा रहे और उसे इंतकाम की राहत बख्श लज्जत महसूस हुई। 2 दिन बाद जब ओरेलियानो सिगेंदो की वापस जाने की हिम्मत न हुई तो उसने अलहदगी के इंतजामात करने के लिए एक मुसालहतकार को भेजा। वो समझ गई कि जितना अब तक उसका ख्याल था उससे कहीं ज़्यादा जबर की ज़रूरत होगी, क्योंकि वो नामो नमूद की खातिर अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार था। उस वक्त भी वो परेशान न हुई। उसने फिर से नर्म मिजाजी के साथ हालात को कबूल कर लिया, जिससे उसके बेचारी शैतान के लक़ब को तक़वियत मिली। उसने सिर्फ ओरेलियानो सिगेंदो के चमड़े के बूट यादगार के तौर पर रखे, जो बकौल ओरेलियानो सिगेंदो वो जूते थे जो वो ताबूत में लेटकर पहनना चाहता था। उसने जूतों को कपड़े में लपेटकर संदूक की तह में रख दिया और बगैर किसी मायूसी के यादों के सहारे जिंदा रहने के लिए खुद को तैयार कर लिया। उसे जल्द या बदेर आना होगा, चाहे इन जूतों को पहनने के लिए ही सही, पेत्रा कोतेस ने खुद से कहा। उसे इतना इंतज़ार न करना पड़ा जितना कि उसने गुमान किया था। दर हकीकत ओरेलियानो सिगेंदो शब उरूसी को ही समझ गया था कि वो बूट पहनने का मौका आने से बहुत पहले ही पेत्रा कोतेस के कोठे पर वापस जाएगा। फर्नांडा वो औरत थी जो दुनिया में खो चुकी थी। वो 600 मील दूर एक शहर में पैदा हुई और वहीं पली बड़ी थी, एक उदास शहर जहां भूत नाचती रातों में वायसराय की बग्घियां पथरीली गलियों में खड़खड़ाती हुई गुजरा करती थीं।
مقبروں کی مانند سلوں سے ڈھکی ہوئی حویلی میں سورج کو کبھی نہ دیکھا گیا تھا۔ بلوغت تک فرناندا کو دنیا کی کوئی خبر نہ تھی سوائے غمگین پیانو کے سبق کے جو وہ پڑوس کے گھر میں کئی سالوں سے لیتی چلی آ رہی تھی، اور اسے سحپہر کے آرام کی تحریک تک نہ ہوتی تھی۔ فرناندا کی بیمار ماں کمرے میں بیٹھی جو کھڑکیوں کے شیشوں سے چھن کر آنے والی روشنی کے صفوف سے کاہی اور پیلا نظر آتا، ان ضدی باضابطہ اور بے رحم سروں کو سنا کرتی اور سوچتی کہ موسیقی دنیا میں موجود ہے، جبکہ وہ جنازوں کے لیے پھولوں کے ہار پرو پرو کر ختم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی ماں 5 بجے کے بخار کے پسینے میں بھیگی ہوئی اسے شاندار ماضی کے بارے میں بتاتی۔ جب وہ چھوٹی تھی اس نے چاندنی رات میں خوبصورت عورت کو سفید لبادے میں ملبوس باغ سے گزر کر گرجا گھر جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس منظر میں جس پہلو نے اسے سب سے زیادہ پریشان کیا وہ یہ احساس تھا کہ وہ عورت وہ خود ہے۔ اب سے 20 سال آگے وہ تمہاری پڑنانی ہے، وہ ملکہ تھی۔ اس کی ماں نے اسے کھانسی کے دورے سے وقتی نجات کے لمحے کے دوران بتایا۔ وہ گنٹھیوں کی لڑیاں کاٹتے ہوئے بخارات کی شدت سے مر گئی۔ سالوں بعد جب فرناندا کو یہ احساس ہونا شروع ہوا کہ وہ اپنی پڑنانی کی طرح ہے، اسے بچپن کی اس یاد پر شبہ سا ہوا جس پر اس کی ماں نے اسے ڈانٹا۔ ہم بے حد امیر اور طاقتور ہیں، تم ایک دن ملکہ بنو گی۔ فرناندا نے اس بات پر یقین کر لیا گو کہ وہ دونوں سفید میز پوش سے ڈھکی لمبی کھانے کی میز پر چاندی کے چھری کانٹوں کی مدد سے پانی سے پتلا کیا ہوا چاکلیٹ اور میٹھا بن کھا رہی تھیں۔ شادی کے دن تک وہ افسانوی سلطنت کے خواب دیکھتی رہی تھی، گو کہ اس کے باپ دون فرناندو کو حویلی رہن رکھ کر اس کا جہیز خریدنا پڑا تھا۔ یہ شان و شوکت کا فریب یا کوئی معصومیت نہ تھی، بلکہ یہ اس کو ملنے والی تربیت کا نتیجہ تھا۔ جب سے وہ منطقی طور پر سوچنے کے قابل ہوئی تھی، اسے یاد تھا کہ وہ اپنے فرائض سونے کے پیشاب دان میں، جس پر اس کا خاندانی نام کندا تھا، ادا کرتی آئی تھی۔ اس نے حویلی کو پہلی دفعہ 12 سال کی عمر میں خیر بات کہا اور بگھی میں جتے گھوڑوں کے ساتھ گھر کے قریب خانقاہ میں چلی گئی۔ کلاس میں اس کی ساتھی لڑکیوں کو حیرت ہوئی جب وہ اس سے کچھ دور الگ تھلگ ایک لمبی پشت والی کرسی میں بیٹھ گئیں۔ وہ کھانے کے وقفے کے دوران بھی الگ تھلگ رہی۔ یہ دوسروں سے مختلف ہے، خانقاہ کی راہباؤں نے کہا۔ یہ ملکہ بنے گی۔ اسکول کی لڑکیوں نے اس بات پر یقین کیا کیونکہ اس سے زیادہ حسین، پروقار اور محتاط لڑکی انہوں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ 8 سال بعد جب اس نے لاطینی زبان میں شاعری لکھنا، پیانو بجانا، پادریوں کے ساتھ شاہین بازی اور استدلال کرنا اور غیر ملکی حکمرانوں کے ساتھ سلطنت کے مسائل اور پاپائے اعظم کے ساتھ خدا کے بارے میں باتیں کرنا سیکھ لیا تو وہ والدین کے گھر واپس آ کر جنازوں کے لیے پھولوں کے ہار پرونے میں مصروف ہو گئی۔ اس نے حویلی کو خالی اور ویران پایا۔ صرف ضرورت کا سامان، چاندی کا ایک شمعدان اور کھانے کی میز کے لیے چھری کانٹے باقی بچے تھے۔ روزمرہ کے برتن تک ایک کے بعد ایک بکتے چلے گئے تھے تاکہ اس کی تعلیم کے اخراجات ادا کیے جا سکیں۔ اس کی ماں 5 بجے والے بخار سے تاب نہ لا کر جاں بحق ہو چکی تھی۔ اس کا باپ دون فرناندو سیاہ کوٹ پتلون میں ملبوس، اکڑا ہوا کالر لگائے اور سونے کی گھڑی کی زنجیر پہنے ہر پیر کے دن اسے ایک چاندی کا سکہ گھر کے اخراجات کے لیے دیتا اور پھولوں کے پروئے ہوئے ہار اس سے لے لیے جاتے۔ اس کی کسی سے بھی قریبی دوستی نہ تھی۔ اس نے کبھی ان جنگوں کے بارے میں نہ سنا تھا جن سے ملک کا خون بہہ رہا تھا۔ اس نے سحپہر 3 بجے تک پیانو کے سبق جاری رکھے۔ وہ اپنی ملکہ ہونے کی خوش فہمی تک کو کھوتی جا رہی تھی جب کسی نے حویلی کا صدر دروازہ 2 دفعہ کھٹکھٹایا اور اس نے دروازہ کھولا تو ایک خوش لباس، خوش وضع فوجی افسر کھڑا تھا جس کے ایک گال پر زخم کا نشان اور سینے پر سونے کا تمغہ آویزاں تھا۔ فوجی افسر فرناندا کے ابا کے ساتھ مطالعہ گاہ میں بند ہو گیا۔ 2 گھنٹے بعد اس کا باپ فرناندا کے پاس سلائی کے کمرے میں آیا۔ اپنا سامان تیار کر لو، اس نے کہا، تمہیں ایک لمبے سفر پر جانا ہے۔ اور اس طرح وہ فرناندا کو ماکوندو لے کر آئے۔ صرف 1 دن کے اندر ایک بہیمانہ تماچے کے ساتھ زندگی نے اس کے سر پر اس حقیقت کا بوجھ دھر دیا جو اس کے والدین نے سالوں تک اس سے چھپا رکھا تھا۔ جب وہ واپس آئی تو اس نے خود کو کمرے میں آنسو بہانے کے لیے بند کر لیا۔ دون فرناندو کی التجاؤں اور وضاحتوں سے لا تعلق جو اس بیتوکے مذاق سے لگنے والے زخم کو مٹانے کی کوشش کرتا رہا۔ اس نے قسم کھائی کہ وہ اپنی خوابگاہ سے مرتے دم تک باہر نہ نکلے گی، یہاں تک کہ اوریلیانو سیگیندو اسے واپس ماکوندو لے جانے کے لیے آ پہنچا۔
وہ ایک غیر متوقع تقدیر تھی، کیونکہ اپنی تذلیل پر شدید غصے اور الجھن کی کیفیت میں اس نے اوریلیانو سیگوندو سے جھوٹ بولا تھا تاکہ وہ اسے کبھی شناخت نہ کر پائے۔ اوریلیانو سیگوندو کے پاس اس کی شناخت کے صرف 2 اشارے تھے: اونچی زمینوں پر رہنے والوں کا لب و لہجہ اور جنازوں کے لیے پروئے ہوئے ہار بیچنے کا کام۔ اس نے فرناندا کی تلاش ایک لمحے کو بھی ترک نہ کی۔ پرجوش اور بے رحمانہ جاں بازی جس کے ساتھ ہوزے آرکادیو بوئندیا نے پہاڑوں کو عبور کر کے ماکوندو کی بنیاد ڈالی تھی، اندھا فخر جس کے ساتھ کرنل اوریلیانو بوئندیا نے بے مقصد جنگیں لڑی تھیں، اور دیوانگی اور استقامت جس کے ساتھ ارسولا نے بوئندیا نسل کی بقا پر نظر رکھی تھی، ان سب کی مدد سے اوریلیانو سیگوندو سکون کا سانس لیے بغیر فرناندا کی تلاش میں سرگرداں رہا۔ جب وہ پوچھتا کہ جنازے کے لیے ہار کہاں سے خریدے جا سکتے ہیں تو لوگ اسے اپنے گھر لے جاتے تاکہ وہ بہترین مالاؤں کا انتخاب کر سکے۔ جب وہ دریافت کرتا کہ سب سے خوبصورت لڑکی کہاں رہتی ہے تو تمام عورتیں اسے اپنی بیٹیوں سے ملانے لے آتیں۔ وہ دھندلی گلیوں، حالت فراموشی کی ساعتوں اور مایوسیوں کی بھول بھلیوں میں گم ہو گیا۔ اس نے ایک زرد صحرا عبور کیا جہاں اس کے خیالوں کی گونج تک سنائی دیتی اور جہاں اندیشے وقت سے پہلے سرابوں کو کھینچ کر اس کے سامنے لاتے۔ کئی بنجر ہفتوں کے بعد وہ ایک انجانے شہر میں آ پہنچا جہاں گھنٹیاں نوحے گا رہی تھیں، گو کہ اس نے پہلے کبھی ان دیواروں کو نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کسی نے ان کا نقشہ اس کے سامنے کھینچا تھا، لیکن شورے کی کھائی ہوئی دیواروں، کائی جمے ٹوٹے ہوئے لکڑی کے جھروکوں اور صدر دروازے پر کیل سے ٹھوکے ہوئے، بارشوں سے مدھم پڑے گتے پر لکھے ہوئے دنیا کے غمگین ترین اشتہار کو وہ فوراً پہچان گیا۔ تجہیز و تکفین کے لیے پھولوں کی مالائیں برائے فروخت۔ اس لمحے سے لے کر اس برفیلی صبح تک جب فرناندا نے خانقاہ کی عظیم راہبہ کی نگرانی میں حویلی کو خیرباد کہا، بمشکل اتنا وقت ملا کہ راہباؤں نے اس کا جہیز تیار کر کے 6 عدد صندوقوں میں رکھا۔ چاندی کے شمعدان، چھری کانٹوں اور سونے کے پیشابدان اور اس خاندانی المیے کی انگنت بیکار باقیات جو کہ 2 صدیاں دیر سے وقوع پذیر ہو رہا تھا۔ دون فرناندو نے ساتھ جانے سے معذرت کی اور وعدہ کیا کہ وہ اپنے معاملات نمٹا کر ماکوندو پہنچے گا، اور اس لمحے کے بعد جب اس نے اپنی بیٹی کو دعائیں دے کر رخصت کیا، اس نے خود کو مطالعہ گاہ میں دوبارہ بند کر لیا تاکہ غمگین تصاویر اور خاندانی مہر کے ساتھ اعلانات لکھ کر جاری کروا سکے جو فرناندا اور اس کے باپ کی زندگی میں دنیا کے ساتھ ان کا پہلا رابطہ ہوتا، اور فرناندا کے لیے وہ اس کی اصل تاریخ پیدائش تھی۔ اوریلیانو سیگوندو کے لیے وہ خوشیوں کا تقریباً بیک وقت آغاز اور اختتام تھا۔ فرناندا نے چھوٹی چھوٹی سنہری چابیوں والا ایک نازک کیلنڈر اپنی روحانی مشیر سے تیار کرایا تھا جس میں بنفشئی رنگ سے ان تاریخوں پر نشان ڈالے گئے تھے جن میں اسے مباشرت سے اجتناب کرنا تھا۔ ان میں پاک ہفتہ، اتوار کے پاک فرض دن، پہلا جمعہ، قربانی کے دن، پناہ کے دن اور اس کے ماہانہ ایام شامل نہ تھے، لہٰذا سال میں 42 دن تھے جو کیلنڈر میں شاہی عودے نشانوں سے کٹے ہوئے دنوں کے بیچ بکھرے ہوئے تھے۔ اوریلیانو سیگوندو نے اس یقین کے ساتھ کہ وقت اس معاندانہ جال کو توڑ دے گا، شادی کے جشن کو 20 دن کا طول دیا، شیمپین اور برانڈی کی خالی بوتلیں باہر پھینک پھینک کر تاکہ گھر میں کباڑا اکٹھا نہ ہو۔ ارسولا تھک گئی اور وہ اس الجھن سے بھی پریشان تھی کہ 9 عروس علیحدہ خوابگاہوں اور مختلف اوقات میں سو رہے ہیں جبکہ آتش بازی اور جانوروں کی قربانیاں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہیں۔ ارسولا کو اپنا تجربہ یاد کر کے تشویش ہوئی کہ کہیں اس کی طرح فرناندا نے بھی کنوار پنے کی حفاظت کے لیے پیٹی تو نہیں پہنی ہوئی جو کہ جلد یا بدیر قصبے میں تضحیک کا نشانہ بنے، لیکن فرناندا نے اقرار کیا کہ وہ شوہر کے ساتھ سونے کے لیے صرف 2 ہفتوں کی مہلت چاہتی ہے، اور واقعتاً 2 ہفتے گزرنے کے بعد اس نے اپنی خوابگاہ کا دروازہ کھولا اور اوریلیانو سیگوندو نے دنیا کی حسین ترین عورت کو سہمی ہوئی غزالی آنکھوں اور تانبے کی رنگت کے گھنے لمبے بال تکیے پر پھیلائے ایک صلح پسندانہ دستبرداری کے ساتھ ایک زخمی ہرنی کی طرح بستر پر دراز پایا۔ حسن و جمال کا نظارہ دیکھ کر وہ اتنا مدہوش ہوا کہ اسے لمحے بھر بعد احساس ہوا کہ فرناندا ایک سفید عبا پہنے ہوئے ہے جو اس کے ٹخنوں تک آ رہی تھی۔ آستینیں لمبی تھیں اور پیٹ سے نیچے گول سوراخ تھا جس کے کنارے سلیقے سے بخیا کیے ہوئے تھے۔ اوریلیانو سیگوندو اپنے بے ساختہ اور زوردار قہقہے کو روک نہ پایا۔ اس سے زیادہ فحش شے میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی، اس نے بلند آواز میں کہا، اور اس کے قہقہے سے پورا گھر گونج اٹھا۔
میں نے سسٹر آف چیریٹی سے شادی کی ہے۔ 1 ماہ بعد جب وہ اپنی بیوی کا لبادہ شب اتروانے میں ناکام ہو گیا تو اس نے پیترا کوتیس کو ملکہ کا لباس پہنا کر تصویر اتروائی۔ بعد میں جب وہ فرناندا کو گھر واپس لانے میں کامیاب ہوا تو اس نے مصالحت میں اوریلیانو سیگیندو کی خواہشات کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، لیکن اسے وہ اطمینان نہ دے پائی جس کے خواب اوریلیانو نے اس وقت دیکھے تھے جب وہ 20 گرجا گھروں کی گھنٹیوں کے شہر میں اسے لینے گیا تھا۔ اوریلیانو سیگیندو کو فرناندا کے اندر ایک انتھک ویرانی نظر آئی۔ ایک رات ان کا پہلا بچہ پیدا ہونے سے کچھ عرصہ پہلے فرناندا کو ادراک ہوا کہ اس کا شوہر پیترا کوتیس کے بستر پر واپس جا چکا ہے۔ ہاں، یہ ہو چکا ہے، اوریلیانو سیگیندو نے اقرار کیا۔ مجھے یہ کرنا تھا تاکہ جانوروں کی افزائش نسل ہوتی رہے، اس نے بے بسی کے لہجے میں دستبردار ہوتے ہوئے کہا۔ اسے اس عجیب و غریب مقصد کو سمجھانے میں کچھ وقت لگا، لیکن جب اس نے باقاعدہ ثبوت پیش کیے جن کو جھٹلانا مشکل تھا، فرناندا نے اس سے صرف ایک وعدہ لیا کہ جب وہ اپنی موت کو دیکھ کر چونکے تو اس وقت اپنی داشتہ کے بستر پر نہ ہو، اور اس طرح ان تینوں نے ایک دوسرے کو پریشان کیے بغیر جینا شروع کیا۔ اوریلیانو سیگیندو دونوں سے محبت کرتا اور دونوں کے پاس بر وقت موجود ہوتا۔ پیترا کوتیس صلح پر اکڑتی ہوئی اور فرناندا یہ ڈھونگ رچاتی ہوئی کہ اسے سچ کا علم ہی نہیں۔ یہ سمجھوتا فرناندا کو خاندان میں شامل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ارسولا کا اصرار کہ فرناندا مباشرت کے بعد اونی کالر نہ پہنے رہے تاکہ پڑوسی خسر پسر نہ کریں ناکام رہا۔ نہ ہی ارسولا اس کو اس بات پر قائل کر سکی کہ وہ غسل خانے یا رات کے لیے مخصوص پاخانے کا استعمال کرے اور سونے کے پیشاب دان کرنل اوریلیانو بوئندیا کو بیچ دے تاکہ وہ اس سے سونے کی مچھلیاں بنا سکے۔ امارانتا اس کے ناقص اور الجھے ہوئے طرز گفتگو سے اتنی بیزار تھی کہ وہ اس سے بے معنی الفاظ میں بات کرنے لگی تھی۔ ایک دن فرناندا اس تضحیک سے اتنی پریشان ہوئی کہ اس نے صاف صاف پوچھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ میں کہہ رہی تھی، امارانتا نے جواب دیا، کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے پچھواڑے اور راکھ میں تمیز نہیں کر پاتے۔ اس کے بعد سے ان دونوں میں بات چیت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ جب کبھی ضرورت پڑتی تو وہ دونوں پرچیاں لکھ کر اپنا مدعا ایک دوسرے کو بیان کرتیں۔ اتنی واضح عداوتوں کے باوجود فرناندا نے اپنے باپ دادا کے اصولوں کو اس خاندان پر نافذ کرنے کی مہم جاری رکھی۔ اس نے باورچی خانے میں کھانے پینے کے معمول کو ممنوع کیا اور میز پوش سے ڈھکی، چھری کانٹوں سے لیس، شمعدانوں سے سجی کھانے کی میز پر طعام کی پابندی عائد کی۔ روزمرہ زندگی کا ایک ایسا فعل جس کو ارسولا آسان سمجھتی تھی، فرناندا نے اسے ایک گمبھیر فرض میں تبدیل کر کے گھر کے ماحول میں تناؤ پیدا کر دیا۔ اس کے خلاف بغاوت میں پہل خاموش طبع ہوزے آرکادیو سیگوندو نے کی، لیکن فرناندا نے کھانے کے کمرے ہی میں صبح کے ناشتے، دوپہر اور رات کے کھانے کے معمول کو نافذ کروایا، اسی طرح جیسے رات کے کھانے سے پہلے تسبیح اور دعا کی رسم جاری کی تھی، جس پر پڑوسیوں نے یہ افواہ اڑا دی کہ ارسولا کے خاندان میں کھانا میز پر عام لوگوں کی طرح نہیں کھایا جاتا بلکہ اسے مذہبی تقریب کی مانند کر دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ ارسولا کے توہمات، جن کا ماخذ روایت کے بجائے اس کے اپنے ذہن کی لمحاتی تخلیق تھا، فرناندا کے توہمات سے جو اسے والدین سے وراثت میں ملے تھے اور جن کو اس نے وضاحت کے ساتھ مختلف مواقع سے نتھی کیا ہوا تھا، متصادم ہونے لگے۔ جب تک ارسولا کی ذہنی صلاحیتیں کام کرتی رہیں، بوئندیا خاندان کے چند پرانے رسم و رواج اور رہن سہن کے طریقے باقی رہے اور خاندانی زندگی کی فطری من موجی کیفیت برقرار رہی، لیکن جب اس کی بینائی ختم ہو گئی اور کہنہ سالی نے اسے ایک کونے میں دھکیل دیا، فرناندا کا شروع کیا ہوا درستی کا دائرہ پھیل کر مکمل ہو گیا، جب سوائے اس کے کوئی اور خاندان کی تقدیر سے کھیلنے کے قابل نہ رہا۔ کیک پیسٹری اور چاکلیٹوں کا چھوٹا سا کاروبار جو سانتا صوفیا دی لاپائیداد نے ارسولا کی خواہش پر شروع کیا تھا، فرناندا نے گھٹیا اور بے فائدہ کام کہہ کر بند کروا دیا۔ گھر کے دروازے جو صبح سویرے سے رات گئے کھلے رہتے تھے، دوپہر کے قیلولے کے دوران یہ کہہ کر بند کر دیے جاتے کہ یہ خوابگاہیں دھوپ میں تپ جاتی ہیں، اور پھر رات تک دروازے بند رہنے لگے۔ گھیگوار کی ایک شاخ اور روٹی کا ٹکڑا جو ماکوندو کی بنیاد کے دنوں سے صدر دروازے پر لٹکایا جاتا تھا، اتار پھینکا گیا اور اس کی جگہ حضرت عیسیٰ کی مصلوب مورتی طاقچے میں رکھی گئی۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا کو کسی طرح ان تبدیلیوں کا علم ہو گیا اور ان کے نتائج کی پیش بینی بھی۔
ہم سب خاص لوگوں میں تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس رفتار سے ہم کنزرویٹو حکومت سے بھڑ جائیں گے، لیکن اس دفعہ ان کی جگہ کسی بادشاہ کو بٹھانے کے لیے۔ فرناندا بے حد محتاط رہتی کہ کبھی کرنل اوریلیانو بوئندیا سے ٹکراؤ نہ ہو، لیکن وہ اندر سے کرنل کی آزاد فطرت اور درست معاشرتی پابندیوں کے خلاف مزاحمت سے پریشان رہتی۔ کرنل کا صبح 5 بجے کافی کا مگ، اس کی کارگاہ کی بے ترتیبی، اس کا تار تار ہوتا ہوا کمبل اور اس کی شام کو گلی کی طرف کھلنے والے دروازے پر بیٹھنے کی عادت فرناندا کے لیے سب کچھ پریشانی کا باعث تھا، لیکن اسے خاندان کی مشین کے اس ڈھیلے پرزے کو برداشت کرنا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ کرنل اوریلیانو بوئندیا وہ جانور تھا جسے وقت نے اور مایوسیوں نے سدھایا تھا، اور جو بڑھاپے کی بغاوت میں گھر کی بنیادیں ہلا دینے کے قابل تھا۔ جب فرناندا کے شوہر نے ان کے پہلے بیٹے کو اپنے پردادا کا نام دیا تو اس کی ہمت نہ ہوئی کہ مخالفت کر سکے، کیونکہ اسے گھر میں آئے صرف 1 سال ہوا تھا۔ لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی تو وہ بچی کو اپنی ماں کا نام ریناتا دینے پر اڑ گئی۔ اورسولا نے فیصلہ کیا کہ وہ بچی کو ریمیدیوس کہہ کر پکارے گی۔ ایک شدید بحث کے بعد، جسے اوریلیانو سیگوندو نے ہنستے ہوئے سلجھانے کی کوشش کی، نومولود کو بپتسمے کے بعد ریناتا ریمیدیوس کا نام دیا گیا، لیکن فرناندا اسے ریناتا کہہ کر بلاتی رہی، جبکہ اس کے شوہر کے خاندان میں اسے میمی کہا جاتا تھا، جو ریمیدیوس کا مخفف تھا۔ شروع میں فرناندا نے اپنے خاندان کے بارے میں کچھ کہنے سے اجتناب کیا، لیکن وقت کے ساتھ اس نے اپنے باپ کا مثالی تصور تعمیر کرنا شروع کیا۔ وہ کھانے کی میز پر اپنے باپ کا ایسے تذکرہ کرتی گویا وہ ایک انوکھا اور عظیم انسان تھا، احساس برتری اور غرور سے یکسر آری اور تقریباً ایک ولی۔ اوریلیانو سیگوندو سسر کی بے لگام عزت و توقیر پر اپنے اشتعال کو روک نہ پایا اور بیوی کے پیٹھ پیچھے مذاق اڑانے لگا۔ خاندان کے دوسرے افراد نے بھی یہی وتیرہ اختیار کیا، یہاں تک کہ اورسولا بھی، جو خاندان کی ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے بے حد محتاط رہتی اور بذات خود گھریلو ناچاکیوں کے غم میں اندر ہی اندر گھلا کرتی، ایک دفعہ یہ کہہ اٹھی کہ اس کے پڑپوتے کا مستقبل ایک پادری کی حیثیت سے مستحکم ہے، کیونکہ اس کا نانا ایک ولی ہے، ماں ملکہ ہے اور باپ مویشی چرانے والا۔ مسکراہٹوں کی ان سازشوں کے باوجود دونوں بچے اس سوچ کے عادی ہو گئے کہ ان کا نانا ایک عظیم شخص ہے، جو انہیں ہر کرسمس پر خطوں کے ذریعے پاک نظمیں اور اتنے بڑے بڑے تمغے بھیجتا ہے جن کو بمشکل دروازے سے اندر لایا جا سکتا ہے۔ در حقیقت وہ تحائف ان کے نانا کی عظیم الشان وراثت کی آخری باقیات تھے، ان قد آدم مجسموں کو جن کے شیشے کی آنکھوں کی چمک انہیں جاندار بناتی تھی اور جن کے نفاست سے کڑھے لباس ماکوندو کے باسیوں کے لباس سے بہتر تھے، بچوں کی خوابگاہ میں سجایا گیا۔ آہستہ آہستہ فرناندا کی آبائی کوہنا اور سرد حویلی کی تدفینی شان و شوکت بوئندیا خاندان کے امتیاز میں تبدیل ہوتی گئی۔ وہ ہمیں پہلے ہی اپنے خاندانی قبرستان منتقل کر چکے ہیں، اوریلیانو سیگوندو نے ایک دفعہ تبصرہ کیا۔ اب ہمیں صرف کتبوں اور بید مجنو کے درختوں کی ضرورت ہے، گو کہ تحائف میں کبھی کھلونے نہیں آئے جن سے بچے کھیل سکیں۔ انہیں ہمیشہ دسمبر میں کرسمس کا انتظار رہتا۔ جو بھی ہو، غیر متوقع اور قدیم زمانے کی چیزیں اگر تحفے میں ملیں تو گھر کے لیے یہ نئی چیزیں ہی ہوتی تھیں۔ 10ویں کرسمس پہ جب ننا ہوزے آرکادیو مدرسے جانے کی تیاری کر رہا تھا تو ایک بے حد بڑا سا بکس ان کے نانا کی طرف سے متوقع تاریخوں سے پہلے ہی موصول ہوا، چاروں طرف سے کیلوں سے ٹھکا ہوا اور گاڑھے سیاہ مادے سے محفوظ کیا ہوا، جس پر قرون وسطیٰ کی لکھائی میں عزت مآب خاتون دونا فرناندا دیل کارپیو دی بوئندیا کا نام تحریر تھا۔ جب وہ اپنے کمرے میں خط پڑھ رہی تھی، بچوں نے بکس کھول لیا۔ ہمیشہ کی طرح اوریلیانو سیگوندو کی مدد سے مہریں توڑی، ڈھکن اٹھایا اور لکڑی کے حفاظتی برادے کو نکالا۔ اندر دھات کا ایک قد آدم صندوق تھا جو تانبے کی 8 کیلوں سے بند تھا۔ اوریلیانو سیگوندو نے کیلیں نکالیں جبکہ بچے بے تابی سے دیکھتے رہے۔ اوریلیانو کی ایک چیخ نکلی اور اس نے بچوں کو دور دھکیل دیا۔ صندوق کے اندر دون فرناندو خود سیاہ لباس میں ملبوس، سینے میں صلیب لٹکائے لیٹا تھا۔ اس کی جلد طاعونی بیماری سے پھٹ چلی تھی اور آہستگی کے ساتھ گاڑھے مائع میں پک رہی تھی، جس سے موتیوں کی مانند چمکیلے بلبلے پھوٹ رہے تھے۔ ان کی بیٹی کی پیدائش کے کچھ وقت بعد حکومت کی طرف سے غیر متوقع طور پر نیرلانڈیا معاہدے کی جبلی منانے کا اعلان ہوا۔ یہ فیصلہ حکومت کی پالیسی کے اتنے برخلاف تھا کہ کرنل اوریلیانو بوئندیا جوش سے ابل پڑا اور اس توقیر کو ٹھکرا دیا۔
پہلی دفعہ میں نے جبلی کا لفظ سنا ہے، اس نے کہا، لیکن اس کا جو بھی مطلب ہو یہ ان کی چال ہے۔ اس کی چھوٹی سی کارگاہ سفارتکاروں سے بھر گئی۔ عمر رسیدہ اور سنجیدہ سیاہ سوٹوں میں ملبوس وکلا جو پرانے دنوں میں کرنل کے ارد گرد پھڑپھڑایا کرتے تھے واپس آ گئے۔ کرنل نے ان سب کو پہلے کی طرح پایا جب وہ جنگ روکنے کے لیے اس کے پاس آئے تھے۔ کرنل سے ان کے منہ سے نکچڑی حمد و ثنا برداشت نہ ہوئی۔ اس نے ان سب کو نکل جانے کا حکم دیا، اس اصرار پر کہ وہ قوم کا ہیرو نہیں ہے جیسا کہ وہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ایک ادنا سا کاریگر ہے، یادوں کے بغیر، جس کا خواب صرف یہ ہے کہ اپنی ننھی سونے کی مچھلیوں کی بدنصیبی اور فراموش گاری کی تھکن سے چور ہو کر موت سے جا ملے۔ جس چیز نے اسے سب سے زیادہ دل برداشتہ کیا وہ یہ خبر تھی کہ جمہوریہ کا صدر بذات خود تقریبات میں ماکوندو آ کر کرنل کے سینے پر تمغہ لگائے گا۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ بے صبری سے اس موقع کا انتظار کرے گا جس کے وقوع پذیر ہونے میں دیر ہو چکی ہے، تاکہ اس کو گولی مار سکے۔ اس لیے نہیں کہ اس کی حکومت نے من مانے فیصلے کیے اور تاریخی غلطیاں کی، بلکہ اس لیے کہ وہ ایک ایسے بوڑھے آدمی کی عزت نہیں کرتا جس نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا نے اتنے طیش میں آ کر دھمکی دی کہ صدر نے آخری لمحے پر روانگی منسوخ کی اور تمغہ ایک خصوصی ایلچی کے ہاتھ بھیجا۔ کرنل جرینالدو مارکیز ہر قسم کے دباؤ سے محصور ہو کر معذوری کے بستر سے نکلا تاکہ فوج کے پرانے ساتھی کو قائل کر سکے کہ وہ تقریب میں شامل ہو کر تمغہ وصول کرے، اور جب کرنل اوریلیانو بوئندیا نے 4 آدمیوں کو کرسی پر لادے تکیوں کے سہارے بیٹھے کرنل جرینالدو کو اپنے گھر آتے دیکھا، اس دوست کو جس کے ساتھ اس نے جوانی کے دنوں میں جنگیں لڑی تھیں اور کئی مارکے جیتے اور ہارے تھے، اس کو ذرا بھی شبہ نہ رہا کہ جرینالدو نے یہ تکلیف اس سے یکجہتی کے اظہار کے لیے اٹھائی ہے۔ لیکن جب کرنل اوریلیانو بوئندیا کو جرینالدو کی آمد کے اصل مقصد کا علم ہوا تو اس نے ان سب کو کارگاہ سے نکال دیا۔ مجھے اب یقین ہو گیا ہے، گو کہ بہت دیر ہو چکی ہے، کہ میں نے تم پر احسان کیا ہوتا اگر میں ان لوگوں کو تمہیں گولی مارنے دیتا۔ لہٰذا بوئندیا خاندان کی شرکت کے بغیر جبلی منائی گئی۔ اتفاق سے جبلی اسی ہفتے منعقد ہوئی جس میں تہوار کا دن پڑتا تھا، لیکن کرنل اوریلیانو بوئندیا کے دماغ سے کوئی اس خیال کو نہ نکال سکا جو ڈھٹائی سے اس کے ذہن میں جڑیں پکڑ چکا تھا کہ یہ اتفاق نہ تھا بلکہ حکومت کو تہوار کا پہلے سے علم تھا، اور اسی لیے اس ہفتے کو چنا گیا تاکہ خوب تحقیر ہو سکے۔ کارگاہ میں تنہا بیٹھا کرنل فوجی بینڈ، توپوں کی سلامی، گرجا گھر کی گھنٹیاں، حمد و ثنا کا شور اور اس کے گھر کے سامنے کی گئی تقریر سن سکتا تھا جب اس گلی کا نام کرنل سے منسوب کیا گیا۔ اس کی آنکھیں شدید غصے اور بے بسی سے بھر آئیں، اور شکست کے بعد پہلی بار اس کو افسوس ہوا کہ اب اس میں جوانمردی نہ رہ گئی تھی کہ وہ ایک ایسی خونی جنگ لڑتا کہ کنزرویٹو حکومت کی باقیات تک تہس نہس ہو جاتی۔ عزت و توقیر کی گونج ختم نہ ہوئی تھی کہ ارسولا نے اس کی کارگاہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ مجھے پریشان نہ کرو، اس نے کہا، میں مصروف ہوں، دروازہ کھولو۔ ارسولا نے اصرار کیا، اس کا جشن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر کرنل اوریلیانو بوئندیا نے کنڈی کھولی اور 17 آدمیوں کو مختلف لباس اور مختلف حلیے میں کھڑا پایا۔ ان سب میں ایک چیز مشترک تھی جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ان کی شناخت کا تعین کرنے کے لیے کافی تھی: تنہائی کا احساس۔ وہ سب اس کے بیٹے تھے، ایک دوسرے کو جانے بغیر، کسی معاہدے کے بغیر۔ وہ ساحلی علاقے کے دور دراز کونوں خدروں سے نکل کر جبلی کے جشن سے مسحور ہو کر ماکوندو آ پہنچے تھے۔ انہیں فخر تھا کہ ان کے نام کے ساتھ اوریلیانو کا نام اور ان کی ماؤں کے نام نتھی تھے۔ 3 دن جب انہوں نے ارسولا کے کہنے پر گھر میں قیام کیا تو ارسولا مطمئن تھی، اور فرناندا برہم جو ناجائز اولاد کو رسوائی سمجھتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان جنگ ٹھن گئی۔ امارانتا نے پرانے کاغذات سے وہ کھاتا ڈھونڈ نکالا جس میں ارسولا نے ان کے نام، تاریخ پیدائش اور بپتسمے کی تاریخیں لکھی تھیں۔ امارانتا نے ان کے موجودہ رہائشی پتے کھاتے میں درج کیے۔ وہ فہرست ایک طرح سے 20 سالہ جنگ کا خلاصہ ہو سکتی تھی۔ اس میں کرنل اوریلیانو بوئندیا کے راتوں کے سفر کی داستان رقم تھی۔ اس صبح سے لے کر جب اس نے 21 نوجوانوں کا سربراہ بن کر ایک تصوری بغاوت کے راستے پر گامزن ہوتے ہوئے ماکوندو کو خیر بات کہا تھا، اس دن تک جب وہ آخری بار خون سے جمے ہوئے کمبل میں لپٹا ہوا ماکوندو پہنچایا گیا تھا، اوریلیانو سیگوندو نے اس موقع کو جانے نہ دیا اور اپنے 17 امزادوں کو شیمپئن اور موسیقی کے جشن سے خوش آمدید کہا
جسے لوگوں نے قصبے کے جشن میں حصہ نہ لینے کا دیر سے ادا ہونے والا ہرجانہ سمجھا۔ وہ جشن جو جبلی کی وجہ سے خراب ہوا تھا۔ انہوں نے برتن توڑے، گلاب کی جھاڑیوں کو ایک سانڈ کا پیچھا کرتے ہوئے تباہ کیا جس کو وہ پکڑ کر باندھنا چاہ رہے تھے، اور مرغیوں کو نشانے بازی سے ہلاک کیا۔ انہوں نے امارانتا سے پیترو کرسپی کی اداس موسیقی پر رقص کروایا، ریمیدیوس حسینہ کو مردانہ پتلون پہنا کر ایک روغنی ستون میں چڑھایا، اور کھانے کے کمرے میں ایک خنزیر پر گھی انڈیل کر دوڑایا جس نے فرناندا کو چاروں شانے چت کر دیا۔ لیکن کسی کو اس تباہی پر افسوس نہ ہوا، کیونکہ گھر ایک صحت مندانہ زلزلے سے ہلا تھا۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا، جو پہلے ان سے شبہ کے عالم میں ملا تھا اور جسے ان میں سے کچھ لڑکوں کی ولدیت کے بارے میں شک تھا، وہ ان کے کھلندڑے پن اور ان کے جوش و جذبے سے محظوظ ہوا اور ان کے رخصت ہونے سے پہلے ہر ایک کو سونے کی ایک مچھلی تحفے میں دی۔ حتیٰ کہ کنارہ کش اور خاموش طبع ہوزے آرکادیو سیگوندو نے ان سب کو ایک سپہر مرغوں کی لڑائی کی پیشکش کی جو کہ ایک المیے میں ختم ہونے والی تھی۔ چند اوریلیانو جو مرغوں کی لڑائی میں مشتاق تھے، انہوں نے پادری انطونیو ایزابیل کو بے ایمانی کرتے ہوئے پکڑ لیا تھا۔ اوریلیانو سیگوندو نے، جسے اپنے پاگل امزادوں کی صحبت میں لطف اندوزی کے لامحدود امکانات نظر آ رہے تھے، پیشکش کی کہ وہ سب ماکوندو میں ٹھہر جائیں اور اس کے ساتھ کام کریں۔ صرف اوریلیانو ترستے ہی تھا جس نے اس پیشکش کو قبول کیا۔ وہ ایک لہیم شہیم کالی اور سفید نسل کی اولاد تھا جس میں اپنے پردادا جیسا جوش و جذبہ اور کھوج کی لگن تھی۔ وہ اب تک نصف دنیا میں قسمت آزما چکا تھا اور اب وہ کہیں بھی رہ سکتا تھا۔ دوسرے، گو کہ وہ ابھی غیر شادی شدہ تھے، اپنا اپنا مستقبل متعین کر چکے تھے۔ وہ سب ہنرمند تھے، امن پسند، اپنے اپنے گھر کے مرد۔ اس سے پیشتر کہ وہ ساحلی علاقوں میں واپس بکھر جاتے، امارانتا نے انہیں اتوار کے لیے پہنے جانے والے لباس دیے اور ان سب کو گرجا گھر لے گئی۔ دیندار نہ ہونے کے باوجود وہ محظوظ ہوئے جب پادری انطونیو ایزابیل نے ان پر راکھ سے صلیب کے نشان بنائے۔ گھر واپس آنے پر جب سب سے چھوٹے اوریلیانو نے اپنی پیشانی پر سے راکھ ہٹانی چاہی تو اس پر انکشاف ہوا کہ نشان انمٹ تھا۔ ان سب نے صابن، پانی، مٹی، برش سے اور جھاوے اور لائی سے رگڑ رگڑ کر اپنی پیشانیوں کو دھویا، لیکن وہ نقش کندہ صلیبوں کو مٹا نہ پائے، جبکہ امارانتا اور خاندان کے دوسرے افراد نے، جن کی پیشانیوں پر پادری نے راکھ سے صلیبیں بنائی تھیں، پانی سے دھو کر اپنی پیشانیاں آسانی سے صاف کر لیں۔ یہ اسی طرح بہتر ہے، ارسولا نے انہیں رخصت کرتے ہوئے کہا۔ اب ہر شخص پہچان سکے گا کہ تم کون ہو۔ وہ ایک فوجی دستے کی شکل میں روانہ ہوئے، بینڈ باجے اور پھلجڑیوں کے درمیان، اور انہوں نے قصبے میں یہ تاثر چھوڑا کہ بوئندیا خاندان کی نسل نے اتنے بیج بوئے ہیں جو صدیوں تک پھل دیتے رہیں گے۔ پیشانی پر راکھ کی صلیب لیے اوریلیانو ترستے نے قصبے کے کنارے برف کی فیکٹری قائم کی، جس کا خواب ہوزے آرکادیو بوئندیا نے اپنے دیوانے پن کے دنوں میں دیکھا تھا۔ اپنی آمد کے چند ماہ بعد جب قصبے کے لوگ اسے جان چکے اور پسند کرنے لگے تھے، اوریلیانو ترستے ماکوندو میں ایک گھر کی تلاش میں لگ گیا تاکہ اپنی ماں اور بہن کو، جو کرنل اوریلیانو بوئندیا کی بیٹی نہیں تھی، بلا سکے۔ اس کی نظر میں ایک پرانا خستہ حال گھر تھا جو چوراہے کے کونے پر تھا۔ اس نے دریافت کیا کہ وہ کس کی ملکیت ہے۔ کسی نے بتایا کہ اس گھر کا کوئی مالک نہیں۔ ایک زمانے میں ایک تنہا بیوہ اس گھر میں رہا کرتی تھی جو دیواروں سے مٹی اور چونا چاٹ کر کھایا کرتی تھی، اور آخری دنوں میں وہ صرف 2 مرتبہ گلی میں مصنوعی پھولوں والا ہیٹ اور ماند پڑی چاندی کی رنگت کے جوتے پہنے چوراہے کو پار کر کے ڈاک خانے میں پادری کو ایک خط ڈالنے کے لیے جاتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ انہوں نے بتایا اس بیوہ کے ساتھ صرف ایک بے رحم ملازمہ رہا کرتی تھی جو کتے، بلیوں اور دوسرے جانوروں کو ہلاک کر دیا کرتی جب وہ گھر میں در آتے اور ان کی لاشیں بیچ سڑک پر ڈالتی تاکہ لوگ بدبو سے پریشان ہو جائیں۔ اور اس بات کو اتنا عرصہ گزر چکا ہے کہ آخری ہلاک کیے ہوئے جانور کی ہنوٹ شدہ کھال تک سورج کی تپش سے پگھل چکی ہے، اور یہ کہ سب کو یقین ہو گیا ہے کہ گھر کی مالکہ اور اس کی ملازمہ دونوں جنگ ختم ہونے سے بہت پہلے ہی خالق حقیقی سے جا ملی تھیں، اور یہ کہ اگر وہ مکان اب تک نہیں ڈھہ گیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سالوں نہ بے حد شدید سردی پڑی اور نہ آندھی طوفان آئے۔ مکان کے دروازے کے قبضے زنگ سے بھربھرا چکے تھے اور ان کے پٹ صرف مکڑی کے تنے ہوئے جالوں کے بادلوں کے سہارے کھڑے تھے۔ فرش گھاس اور جنگلی پھولوں سے پھٹنے لگا تھا،
اور شگافوں میں چھپکلیوں، بچھوؤں اور ہر طرح کے کیڑوں مکوڑوں اور جانوروں نے ٹھکانے بنا لیے تھے۔ مکان کی حالت اس بات کی تصدیق کرتی تھی کہ گزشتہ 50 سال سے کوئی ذی روح اس میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اوریلیانو ترستے، جو ایک جلد باز اور من موجی نوجوان تھا، اسے مزید کسی ثبوت کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ اس نے صدر دروازے کو کندھوں سے دھکا دیا اور دیمک زدہ دروازے کا ڈھانچہ بغیر کسی آواز کے گرد اور دیمکوں کے ٹوٹتے ہوئے غبار میں زمین بوس ہو گیا۔ اوریلیانو ترستے دہلیز پر کھڑا رہا تاکہ گرد زمین پر بیٹھ جائے، اور پھر اس نے کمرے کے بیچ ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو پچھلی صدی کے لباس میں ملبوس تھی اور جس کے گنجے سر پر چند پیلے دھاگے نظر آ رہے تھے۔ بڑی بڑی آنکھیں اب تک گہری اور حسین تھیں اور ان میں سے اس کی آخری امید کے ستاروں کی رمق جا چکی تھی، اور چہرے کی جلد کی جھریوں کا سوکھا پن تنہائی کا پتہ دیتا تھا۔ اس پیکر کو دیکھ کر جو کسی دوسری دنیا کا معلوم ہوتا تھا، اوریلیانو ترستے ہل گیا، اور اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ عورت ایک قدیم پستول اس کی طرف تانے ہوئے تھی۔ معاف کیجیے گا، وہ بڑبڑایا۔ وہ کمرے کے بیچ چیزوں کے درمیان ساکت بیٹھی ہوئی اپنے سامنے ایک لہیم شہیم جسم اور مضبوط شانوں والے نوجوان کو دیکھتی رہی، جس کی پیشانی پر راکھ کی صلیب کا نشان تھا، اور گرد کے غبار میں اس نے پرانے دنوں کے غبار میں سے اسے 2 نالی بندوق کندھوں پر اٹھائے اور ایک ڈوری میں خرگوش کو لٹکائے اندر آتے دیکھا۔ او خدایا، عورت نے آہستہ سے کہا، یہ صحیح نہیں کہ وہ اب اس وقت ان یادوں کے ساتھ میرے پاس آئیں۔ میں یہ گھر کرائے پر لینا چاہتا ہوں، اوریلیانو ترستے نے کہا۔ عورت نے ہاتھ میں بھینچے ہوئے پستول کو اوپر کیا، راکھ کی صلیب کا نشانہ لیا اور لبلبی پر فیصلہ کن انگلی رکھی۔ نکل جاؤ، اس نے حکم دیا۔ اس رات کھانے کے دوران اوریلیانو ترستے نے یہ واقعہ سب کو سنایا۔ ارسولا سراسیمگی کی حالت میں رونے لگی۔ او خدایا، اس نے اپنے ہاتھوں سے سر کو بھینچا، وہ اب تک زندہ ہے۔ وقت، جنگوں اور روزمرہ کے انگنت حوادث سے نبٹنے کے دوران ارسولا ریبیکا کو بھلا بیٹھی تھی۔ سنگ دل اور بوڑھی ہوتی ہوئی امارانتا ہی وہ واحد فرد تھی جو ایک لمحے کے لیے بھی اس احساس کو مٹا نہ سکی تھی کہ ریبیکا اپنے چور دروازے میں وقت کے ہاتھوں بکھرتی ہوئی اب تک زندہ ہے۔ صبح کے وقت جب اس کا برفیلا دل اس کو تنہا بستر پر جگاتا، اور جب وہ اپنے ڈھلکے ہوئے پستانوں اور اندر دھسے ہوئے پیٹ پر صابن ملتی، اور جب وہ کلف لگے سفید پیٹی کوٹ اور بڑھاپے کی تنگ انگیاں چڑھاتی، اور جب وہ کلائی پر بندھی بھیانک کفارے کی سیاہ پٹی بدلتی، ہمیشہ ہر لمحے سوتے ہوئے یا جاگتی آنکھوں سے دلکش یا نفرت انگیز لمحات میں امارانتا ہمیشہ ریبیکا کے بارے میں سوچا کرتی، کیونکہ تنہائی نے صرف اس کی یادوں کو چن لیا تھا اور دوسری تمام معدوم ہوتی ہوئی یادوں کو، جنہیں اس کی زندگی اس کے دل میں اکٹھا کرتی رہی تھی، جلا کر راکھ کر دیا تھا، اور صرف تلخ یادوں کو پاک کر کے بڑھا چڑھا کر دوام بخش دیا تھا۔ ریمیدیوس حسینہ کو ریبیکا کے بارے میں امارانتا سے ہی معلوم ہوا تھا۔ ہر دفعہ جب وہ خستہ حال مکان کے قریب سے گزرتیں، امارانتا کسی ناخوشگوار واقعے، کسی نفرت بھری یاد اور اپنی کدورت کو بھتیجی کے ساتھ بانٹا کرتی، تاکہ اپنی موت کے بعد بھی ریبیکا نفرت سے یاد کی جائے۔ لیکن اس کا منصوبہ کامیاب نہ ہوا تھا، کیونکہ ریمیدیوس حسینہ اپنے ہی جذبات و احساسات سے آری تھی۔ دوسرے کے جذبات کو سمجھنا تو اس کے لیے ناممکن تھا۔ ارسولا اس کے برخلاف امارانتا کے احساسات سے بالکل مختلف تجربات سے گزری تھی۔ اس کے لیے ریبیکا کی یادیں کسی بھی میل اور بغض سے پاک تھیں۔ اس قابل رحم بچی کی یاد نے جو اپنے ماں باپ کی ہڈیوں کے تھیلے کے ساتھ اس کے گھر میں لائی گئی تھی، اس جرم کا ازالہ کر دیا جس نے اس کو بوئندیا خاندان سے جڑنے کے قابل نہ رکھا تھا۔ اوریلیانو سیگوندو نے فیصلہ کیا کہ اسے گھر لا کر اس کی دیکھ بھال کی جائے، لیکن ریبیکا کی ضد اس کے نیک ارادے کے آڑے آئی، جو سالوں کے دکھ درد اور تکلیف کے بعد تنہائی کی مراعات کو ایسی ضعیفی کے بدلے تج دینے پر راغب نہ تھی جو ہمدردی کی جھوٹی کشش سے ہمہ وقت بے چین رہے۔ ماہ فروری میں جب کرنل اوریلیانو بوئندیا کے 16 عدد بیٹے پیشانیوں پر راکھ کی صلیب کا نشان لیے واپس لوٹے، تو اوریلیانو ترستے نے جشن کے شور و غل کے درمیان ان سے ریبیکا کا تذکرہ کیا، اور ایک دن کے اندر اندر ان سب نے مل کر ریبیکا کے خستہ حال گھر کا نقشہ بدل دیا۔ کھڑکیاں اور دروازے نئے لگائے، بیرونی حصے کو دلکش رنگ دیا، دیواریں پوتیں اور فرش پر تازہ سیمنٹ انڈیلا، لیکن انہیں گھر کے اندر کام جاری رکھنے کی اجازت نہ ملی۔
ریبیکا دروازے تک نہ آئی۔ اس نے بیرونی حصے کی بحالی کا عمل پورا ہونے دیا اور پھر حساب لگایا کہ اس کام میں کتنا خرچ آیا، اور اپنی پرانی ملازمہ ایجنیدا کو مٹھی بھر سکے دیے جن کا استعمال جنگ کے بعد متروک ہو چکا تھا، اور تب ان سب پر آشکارا ہوا کہ ترک دنیا نے ریبیکا کو کسی تخیلی مقام پر لا کھڑا کیا تھا، اور وہ سمجھ گئے کہ ریبیکا کو اس کے ہٹیلے احاطے سے نکالنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس میں سانس کی ایک رمق بھی باقی ہے۔ کرنل اوریلیانو بوئندیا کے بیٹے جب دوسری دفعہ ماکوندو آئے تو ان میں سے اوریلیانو سینتینو اوریلیانو ترستے کے پاس کام کرنے کی غرض سے رک گیا۔ وہ پہلا تھا جسے بپتسمے کے لیے گھر لایا گیا تھا، اور ارسلا اور امارانتا کو وہ بچہ اچھی طرح یاد تھا، کیونکہ اس نے اپنی آمد کے چند گھنٹوں میں گھر کی ہر وہ شے توڑ ڈالی تھی جو توڑی جا سکتی تھی۔ وقت نے اس کی نمو کی ہیجان انگیزی پر قدغن لگائی تھی، اور اب وہ ایک اوسط قد و قامت کا، چہرے پر چیچک کے داغ لیے ایک عام سا نوجوان تھا جس کی جسمانی طاقت کے ذریعے چیزوں کو مسمار کرنے کی تحریک برقرار رہی تھی۔ اس نے اتنی پلیٹیں توڑیں بغیر چھوئے کہ ارسلا نے تانبے کے برتن خریدنے کا ارادہ کیا، اس سے پیشتر کہ وہ اس کے تمام قیمتی چینی کے برتنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن دھات کے برتن بھی اس کے استعمال سے مڑ توڑ جاتے۔ اس لاعلاج تقریبی قوت کا، جس سے وہ خود پریشان رہتا، ازالہ اس کے خلوص، خندہ پیشانی اور حیرت انگیز صلاحیت نے کیا، اور اس نے جلد ہی سب کا اعتماد حاصل کر لیا۔ مختصر مدت میں اس نے برف کی پیداوار کو اس حد تک بڑھایا کہ وہ مقامی منڈی کی ضرورتوں سے آگے پہنچ گئی، اور اوریلیانو ترستے کو اپنا یہ کاروبار دلدلی علاقوں کے دوسرے قصبوں تک پھیلانے کے امکانات پر غور کرنا پڑا۔ اس وقت اس نے ایک فیصلہ کن قدم اٹھانے کے بارے میں سوچا، نہ صرف اپنے کاروبار کو جدید خطوط پر چلانے کی غرض سے، بلکہ ماکوندو کو باقی دنیا سے جوڑنے کے لیے۔ ہمیں ریل بچھانی ہے، اس نے کہا۔ ماکوندو میں یہ لفظ پہلی بار سنا گیا۔ اوریلیانو ترستے کے بنائے ہوئے خاکے کو دیکھ کر جو اس نے میز پر کھینچا تھا، ارسلا کو احساس ہوا کہ یہ ان منصوبوں کا حصہ ہے جو ہوزے آرکادیو بوئندیا نے آفتابی جنگ کے لیے بنائے تھے، اور ارسلا کو اس بات کا یقین ہو چلا کہ وقت ایک دائرے میں بہہ رہا ہے۔ لیکن اپنے جد اعلیٰ کے برخلاف اوریلیانو ترستے نے نہ اپنی نیند گوائی، نہ بھوک کھوئی، اور نہ ہی اپنی بدمزاجی سے کسی کو اذیت پہنچائی۔ وہ ناعاقبت اندیش منصوبوں میں بھی امکانات دیکھا کرتا، صحیح حساب کتاب اور تاریخوں کے ساتھ درج کرتا، اور ان کو کسی پریشانی کے بغیر عملی جامہ پہناتا۔ اگر اوریلیانو سگیندو میں اپنے پردادا کی کوئی خوبی تھی اور اپنے باپ کی کوئی کمی، تو وہ تضحیک سے مکمل بے اعتنائی تھی، اور اس نے ریل کے لیے اسی بشاشت اور اطمینان کے ساتھ پیسے ادا کیے جس طرح اس نے اپنے بھائی کو جہاز رانی کے احمقانہ منصوبے کے لیے دیے تھے۔ اوریلیانو ترستے نے تاریخیں طے کی اور بارشوں کے بعد لوٹنے کا منصوبہ بنا کر اگلے بدھ کو روانہ ہوا۔ اس کے بعد اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ اوریلیانو سینتینو فیکٹری کی بے تحاشا پیداوار سے متاثر ہو کر ایک نیا تجربہ کرنے لگا۔ اس نے بجائے پانی کے پھلوں کے رس کو جمانا شروع کیا، اور بغیر کسی سوچ اور علم کے اس نے اس لازمی جز کے استعمال سے شربت کی تخلیق کی، اور اس طرح وہ اس کاروبار کو اپنا سمجھتے ہوئے اس کو متنوع بنانے کی سوچ میں لگ گیا، کیونکہ اس کا بھائی اب تک لوٹ کر نہ آیا تھا۔ گو کہ بارش میں اس کے بعد گرمی کا موسم بھی ختم ہونے کو تھا۔ اس کی کوئی خبر نہ تھی، البتہ موسم سرما کے آغاز میں ایک عورت جو دن کے وقت دریا میں کپڑے دھو رہی تھی، چیختی چلاتی سڑک پر دوڑتی ہوئی آئی۔ وہ آ رہی ہے۔ بالآخر سانسوں پر قابو پا کر اس نے کہا، بے حد ڈراؤنی چیز، جیسے کوئی باورچی خانہ اپنے ساتھ گاؤں کو کھینچتا ہوا لا رہا ہو۔ اس لمحے قصبہ ایک سیٹی کی گونج سے لرز اٹھا، اور پھر زوردار دھونکنی کی آواز آئی۔ گزشتہ ہفتوں کے دوران انہوں نے لوگوں کے گروہوں کو پٹریاں بچھاتے دیکھا تھا، لیکن کسی نے ان پر توجہ نہ کی، کیونکہ سب سمجھے کہ یہ خانہ بدوشوں کی کوئی نئی چال ہے، اور وہ سیٹیوں اور تنبوروں کے ساتھ اپنے کہنہ سال گانے بجانے اور رقص کے ساتھ وارد ہو رہے ہیں۔ لیکن جب قصبے کے لوگ سیٹیوں اور دھونکنی چلنے کی آواز سے سنبھلے تو سب دوڑ کر سڑک پر پہنچے اور دیکھا کہ اوریلیانو ترستے ریل کے انجن میں کھڑا ہاتھ ہلا رہا ہے، اور پھر انہوں نے سکتے کے عالم میں پھولوں سے سجی ریل کو آتے دیکھا جو 8 ماہ تاخیر سے پہنچ رہی تھی۔ معصوم سی زرد ریل اپنے ساتھ لاتعداد ابہاموں اور حقیقتوں، خوشگوار اور ناخوشگوار لمحوں، انگنت تبدیلیوں، آفتوں اور لوٹ کر نہ آنے والے وقتوں کی بازگشت کی تمنائیں لے کر آ رہی تھی۔